सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरतुन नबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और सीरतुन नबी की एक और एपिसोड लेके आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आप सब जानते हैं कि सीरतुन नबी का प्रोग्राम सिलसिलावार है और हर हफ्ते जो है वो हम उस स्टूडियो में जो है मुश्ताबा भट्टी साहब को जो है वो दावत देते हैं और वो सीरतुन नबी के जो है वो सिलसिलावार बयान जो है वो हमारे सामने रखते हैं। आज भी जो है मुश्ताबा भट्टी साहब जो है हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जिस तरीके से बात की थी, जो बाइकआउट था वो शेब अबी तालिब का जो है वो सारा सिलसिला जो था वो ख़त्म हो गया था और उस बाइकआउट के बाद के जो आगे के वाक़यात हैं वो आज हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, किस तरीके से आगे के मामलात जो हैं वो वहाँ बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले जो है मुश्ताबा भट्टी साहब को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर उनसे आगे का बयान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताबा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आमिर। मुश्ताबा भाई, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रो में ही बताया तमाम नाज़रीन को जो हमें फॉलो कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कि वो जो बाइकआउट है वो शेब अबी तालिब का वो ख़त्म हो गया था किस तरीके से, और अब आगे के जो वाक़यात हैं वो हमारे देखने वालों और सुनने वालों को बताइए। शुक्रिया आमिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमिर, जैसे आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि शेब अबी तालिब का वाक़या हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उनका एक वफ़द आया था जो हमने पिछले उसमें एपिसोड में बयान किया, और वफ़द ने आकर कहा कि भाई हमारे साथ आप कुछ लो और दो कुछ मुआहदे के तहत हम आगे कि मक्के के अंदर जो ज़िंदगी है उसको गुजारें, ना हमारे मामलात में ये दखल दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना हम इनके मामलात में। तो इसी हिसाब के लेन देन में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बताया कि आप अगर आप मेरे साथ ऐसा करो तो आगे भी इसमें शायद हवाला आ जाए आगे जी। तो उसके बाद वो तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना वो मामला करके और ठट्ठा मजाक उड़ा के चले गए। अब इन्हीं अय्याम में ये हुआ कि अबू तालिब बीमार पड़ गया। ठीक है। अब उनके लिए जो अबू तालिब का सिलसिला था उनमें भी ये था कि वो चूँकि बीमार हुए तो फिर ये लोग आए। अच्छा। बीमार पुरसी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए, जिसमें अबू जहल भी था, अब्दुल्ला बिन उमैया और ये जो उनके सरदारान थे वो भी रसूल उनके पास आए, अबू तालिब से आके पूछ रहे हैं कि भाई क्या तबीयत क्या हाल। तो इस दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर आए। अच्छा, ठीक है। हज़रत अब्बास भी वहाँ थे, ठीक है, जो उनके दूसरे चचा वो अपने भाई के साथ। तो इससे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ऐसी ख्वाहिश, बल्कि उन्होंने यूँ कहा कि तुमने मेरे भतीजे पिछली दफ़ा जब ये आए थे और इन्होंने जो आप से बात की और आपने जो इनके साथ मुतालबे की बात की, जो आपने इनके साथ कहा कि मेरी एक बात मान लो, तो जो आपने उनसे बात मनवाने की कोशिश की, मैंने उसको महसूस किया कि वो तुम्हारा जो मुतालबा है वो कोई इतना नामाकूल नहीं था। माकूल बात थी तुम्हारी, मतलब सही बात थी। हाँ, अगर ये मान लेते, हाँ, मान लेते कि भाई अगर ये मान जाते, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनसे ये कहा था कि भाई अगर तुम वो लाओ, क्या उसके अल्फाज में आपको पढ़ के बता दूं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकू बिहल अरब व तदीनु लकुम बिहल अजम फ़इज़ा मुत्तुम कुन्तुम मुलूकन फ़िल जन्नह। ये तिर्मिज़ी में इनकी रिवायत भी कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम सिर्फ अरब के ही सिर्फ बादशाह ना बन जाओगे, ये तुम्हें अजम वाले अजम के भी बादशाह बन जाओगे, वहाँ से भी तुम्हें जिज़िया मिलेगा, वहाँ से भी तुम्हें आओगे। और अगर तुम मौत तुम्हारे ऊपर वाक़ई हो गई तो तुम्हें जन्नत में भी महल मिलेगा, जन्नत में भी बादशाही मिलेगी। ये तो अबू तालिब ने कहा कि तुम्हारा ये मुतालबा तो नाजायज़ नहीं है। ऐसी बात मुझे जो है इनकी समझ नहीं आई, इन्होंने क्यों नहीं माना। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी तो ये ख्वाहिश हो कि अगर चचा जो है ना वो थोड़े इस तरफ इंक्लाइन हुए हैं कि मेरी बात को समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चचा अगर आप वही बात मान लें
تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے دعا مغفرت کی دعا کروں. اب وہ بیٹھے تھے ابو جہل اور انہوں نے کہا کہ تم اس وقت جب کہ زندگی گزار چکے ہو عبد المطلب کا جو ہے نا وہ تم دین مذہب چھوڑ دو گے. اب وہ 605 میں ہیں پڑھ گئے تھے کہ بھی یہ نہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اکیلے میں کہا کسی وقت. ٹھیک ہے. یہ ایک روایت بھی ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو انکلینیشن دیکھ لی کہ اس بات کو وہ تسلیم کر رہے تھے کہ یہ ہے. تو وہاں پہ بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ابو طالب نے یہ جواب دیا. دیکھے بات یہ ہے بھتیجے کہ اگر میں یہ بات کہہ دوں اس وقت تو وہ محض آپ کی خوشنودی ہوگی کہ میں جو ہے نا تمہاری خوشی کے لیے یہ کر رہا ہوں. اور یہ جو دوسرے میرے قبیلے والے یہ جتنے باقی سرداران ہیں یہ کہیں گے کہ اس نے آخری وقت میں جا کے اپنا جو ہے نا مذہب وہ تبدیل کر لیا. تو اس 605 میں انہوں نے ایسا کہا نہیں. اچھا. اب روایات میں یوں آیا کہ جس وقت آخری دم آ گیا بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور حضرت عباس وہ اس وقت وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے. جب ابو طالب ہاں بھائی تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے. تو میں نے نیچے جا کے کان لگا کے سنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں وہاں پر. اور عباس نے جا کے دیکھا کان لگا کے بھی یہ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں عباس چچا کہ میں نے سنا ہے جو تم ان سے الفاظ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کہو یہ وہ پڑھ رہے ہیں یہ میں نے سنا ہے. مطلب وہ اپنی طرف سے ایک گواہی دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھوڑے سے دور ان سے بیٹھے ہوئے تھے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے نہیں سنا. بس یہ ایک روایات میں دونوں طریقے سے باتیں آئی ہیں وہاں بھی یہ بھی. اس پر جو ہے نا پھر وہ ایک قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی. ٹھیک ہے. وہ سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کا جو آیت کا نمبر ہے وہ ہے 56. ٹھیک ہے. سورہ نمبر 28 ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے محمد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو مفسرین نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے نا وہ اس وقت نازل ہوئی تھی یہ حضرت ابو طالب کے وقت میں. تو یہ ایک کنٹروورشل سی بات تھی لیکن چونکہ ہمارے اس میں سیرت کی تمام کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے تو برسبیل تذکرہ ہم نے اس کو بات بتا دی. محض اس کے اوپر باقی بحث جو ہے نا وہ لائیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنی ہے جتنی کتابوں میں آیا ہے اور جتنے مفسرین نے بتا دیا ہمیں. تو یہ ان کا وصال ہو گیا. یہ 10واں نبوت کا سال تھا. اچھا 10واں نبوت سال میں ابو طالب. ٹھیک ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی لائف پہ یہ بڑا امپیکٹ تھا. ظاہر ہے وہ ایک سپورٹ تھی ان کی. سپورٹ تھی تھرو آؤٹ. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا جی. نبوت سے وقت سے لے کر اور باقی چھوٹی زندگی میں بھی ساری. اور بڑا ملال ہوا کہ وہ جو ایک تحفظ چچا کا تھا ایک تو رشتے کی وجہ سے بھی ایک رہنمائی تھی ایک درجہ ان کا بڑا تھی اور جن حالات سے وہ گزر رہے تھے ان حالات میں ایک سپورٹ تھی کیونکہ وہاں کا جو معاشرہ تھا نا وہ جو حلیف کو یا تحفظ دینے والے کی اہمیت کو سمجھتا تھا وہ پھر اس کو چھیڑتے نہیں تھے کیونکہ اس میں یہ تھا کہ یہ قبیلہ پورے کسی ایک کو جو کسی کا حلیف ہے اس کو اگر چھیڑ دیں گے تو پورا قبیلہ جو ہے نا اس کے ساتھ آ جائے گا. یہ معاہدہ ہوتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے ایک بے فکری تھی کیونکہ جب بھی وہ آتے تھے وہ ابو طالب کے پاس آتے تھے. جو بھی شکایت بھی ہوتی تھی جو کام کرنا نا تو ان سے کہ بھی آپ کی موجودگی میں آپ یہ میسج آگے پہنچائیں. ان کو لاسٹلی بھی انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ ان سے کوئی معاہدے کی بات ہو جاتا ہے.
تو یہ ایک ان کے ساتھ معاملہ ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس زندگی میں، جہاں اور بہت سارے آئے تو ایک ملال یہ بھی آ گیا ایک چچا کا۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد، یہ مختلف باتیں ہیں اس میں روایات میں، کہ ان کی ابو طالب کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہمدم ہیں، ہمراز ہیں اور بہت مشورہ ساز ہیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم مقام ہے۔ ان کی 4 بیٹیوں کی والدہ ہیں اور پورے خاندان کو انہوں نے سنبھالا۔ اس خاندان میں 4 بیٹیوں کے ساتھ 2 اور بھی شریک تھے۔ حضرت علی بھی اسی گھر میں پرورش پا رہے تھے اور زید بن حارث وہ بھی اسی گھر میں تھے۔ تو یہ ایک بڑا گھر تھا، اس کے اندر 3 دن کے بعد ان کی حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ اب یہ اور ملال ایک اور اوپر آ گیا کہ ادھر تو محافظ جس نے تحفظ دیا ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں، یا باہر کے حالات جو ہاں ان کے لیے، اور جو گھر کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم راضی تھی، جن کی سپورٹ بھی بہت تھی، سپورٹ بھی بہت تھی ہر طرح سے، مالی سپورٹ بھی تھی، اخلاقی سپورٹ تھی، مشورہ تھا، اولاد تھی ان میں سے اور اولاد کی وہ کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا یہ 10 سال کی زندگی میں جتنی مشکلات آتی وہ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ ٹھہرتی تھی، ان کو حوصلہ دیتی تھی، صبر کی تلقین، مطلب کہ اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہمت کا ذریعہ تھی۔ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب گھر میں جو بچے تھے اور یہ سارے جو میں نے بتایا پہلے 6 بندے جو اور گھر کے تھے بچے، بہت مغموم ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعلیف دی بچوں کے لیے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میرے پاس ایک دفعہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دیکھیں خدیجہ آ رہی ہیں، مختلف اقوال کے ساتھ اس طرح سے، وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن میں کچھ پانی ہے یا کچھ سالن وغیرہ کچھ چیز لا رہی ہیں، تو آپ ان کو نہ کہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، اللہ آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ خوشخبری دیں کہ اللہ ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنائے گا، اور ان کو موتی والا محل ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بتایا۔ اس وقت تو خدیجہ کو بتا دیا نا، لیکن بچوں سے شیئر نہیں کیا تھا، ان سے شیئر کیا۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خدیجہ بیٹھی تھی وہ وہی آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی کہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ یہ جبرائیل آئے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دے رہے ہیں اور یہ بشارت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے محل جنت میں موتی کا محل بنایا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے واپس اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور سلام کا واپس جواب بھی دیا۔ 2 مختلف روایات آئی ہیں، لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بعد میں ڈسکلوز کیا، جس وقت کے بچے اتنے مغموم تھے تاکہ ان کی تعلیف قلب ہو۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 2 واقعے اوپر نیچے ہوئے بعد از وہ شیب ابی طالب، چچا کے بعد کے۔ اب حالات جو ہے نا وہ اس قدر نہیں رہے کہ ابو طالب کے بعد اب جو سرداری تھی بنو ہاشم کی قبیلے کی وہ آگئی ابو لہب کے پاس۔ اب ابو لہب ویسے تو سردار بن گیا اور سردار ہونے کے ناطے چونکہ وہ اس کا تھا اپنے قبیلے کا، تو اس کی وجہ سے اس نے تو ایک تحفظ کی بات تو کرنی تھی، لیکن وہ دلی طور پہ وہ تحفظ نہیں، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی مخالفت کرتا تھا۔ اور روایات میں آیا ہے اس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو اوقات ہیں نا یہ اتنے سخت گزرے ہیں، اس سے پہلے ابو طالب کی موجودگی میں اتنے سخت نہیں تھے۔ اس میں وہ جو ہر بندہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہتا تھا، تنگ کرتا تھا، جو پہلے رک جاتا تھا وہ اب اور ہوشیار ہو کے کرنے لگے، اور بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں شروع کر دی۔ اور نہ صرف یہ، عام مسلمانوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں میں حضرت ابو بکر پہ انہوں نے بہت زیادہ ایک دفعہ ایسا کیا، وہ عتبہ بن ربیعہ تھا،
وہ اب خاندان عبد شمس کا، اس نے وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت ابو بکر صدیق ایک محلہ تھا بنو جماح کا، اس کے اندر وہاں پہ وہ رہتے تھے. وہاں پہ انہوں نے اس کا وہ جو سردار تھا امیہ بن خلف، وہ بھی بڑا ان کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ انہی سے غلام حضرت بلال کو انہوں نے خرید کے آزاد کیا ہوا تھا. اور مسلمان جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کی وجہ سے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اسلام میں اندر داخل ہوتے، تو ان کے ساتھ لوگوں کو ایک تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا ہمارے لیے ہمارے خاندان میں وہ ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈلواتے ہیں یا اسلام کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں. ان کے اوپر ایک دفعہ بڑا تشدد کیا انہوں نے. اچھا. اس کے بعد یہ شیب ابی بہت مارا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ناک اور منہ کا پتہ نہیں لگتا تھا، اتنا انہوں نے خون جو ہے نا وہ مار مار کے کر دیا، حد سے زیادہ ان کو مار. اور ان کا جو بنی تمیم قبیلہ تھا انہوں نے بھی چھڑانے کی کوشش نہیں. اب وہ اس امید پہ مار مار کے جوتوں سے مارتا تھا عتبہ بن ربیعہ، اور اس قدر ان کو زخمی کر دیا، اور اس انداز میں وہ چھوڑ کے چلا گیا، آپ یہ مار گیا. ان کے قبیلے کے بندے آئے ایک دو، انہوں نے ان کو کپڑے میں لپیٹا اور ابو بکر صدیق کو اٹھا کے ان کے گھر لے گئے کہ یہ اب ختم ہو گیا. وہاں پہ پڑے رہے گھر میں. والدہ تھی ان کی ام الخیر، تو بیٹھی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں اب مر گیا ہے یا کیا. تو کافی دیر کے بعد ان کی آواز نکلی تھوڑی سی نہیں، اور آواز میں یہ نکلا کہ میرے محمد ان کا کیا بنا. یہ الفاظ ان کا کیا بنا. اب وہ والدہ کہتے ہیں مجھے تو کیا پتا. انہیں کہا کچھ کھاؤ کچھ پیو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھانا پینا، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کا کیا بنا. غالباً ہو سکتا ہے وہ اس وقت ساتھ ہوں، یا ان کے ذہن میں وہی بات ٹھہر گئی کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تو ان کے ساتھ بھی کی ہو. تو وہ اس طرح سے باتیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کام کرو، اپنی والدہ کو کہا کہ تم ام جمیل کے پاس جاؤ. ام جمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، ام جمیل بن عبد. وہاں چلے جاؤ، اس سے جا کے پوچھ کے آؤ. اب والدہ اس کے پاس چلے گی ام جمیل. انہوں نے کہا بتاؤ محمد کہاں ہے، ان کا کیا بنا کیا. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا. اب وہ بتانا نہیں چاہتی تھی اچھا ان کو، ابو بکر کی والدہ کو. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا محمد کے پیچھے ہیں قتل کرنے کے چکر میں. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک سیکیورٹی کی تھی، ہر آدمی وہ کوشش کرتا تھا کہ ان کا معلومات نہ دیں. انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم، البتہ اگر تم مجھے ابو بکر کے پاس چلنے کو میں تیار ہوں، وہاں چلتی ہوں. ان کا اچھا چلو آ جاؤ. وہ لے گئی ابو بکر کے پاس. انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کہاں ہیں. انہوں نے کہا یہ تمہاری والدہ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بتا دو. انہوں نے کہا وہ خانہ ارقم میں ہے. کہا مجھے وہاں لے جاؤ اسی حالت میں، ورنہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، کچھ نہیں کروں گا جب تک. وہ دونوں عورتیں ان کو رات کے وقت میں جب وہاں پہ سناٹا ہو گیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی وہاں خانہ ارقم. تو اس طرح کی زیادتیاں یہ ان کے ساتھ. اسی طرح سے اور جو ہم تھے لاچار مسلم جو چھوٹے، بالکل ان پر یہ کرتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے حد کر دی. ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک بدبخت آیا، اس نے آ کے اجڑی آ کے پھینک دی. یہ وہ واقعہ نہیں جو پہلے ہم بیان کر چکے. یہ دوسرا یہ اس کے بالکل سوشل بائیکاٹ کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر پھر اجڑ جا. وہاں ایسے ہوتے ہوں کرتے ہوں گے تو اوجڑیاں مل جاتی ہوں گے، گندگی اٹھانی ہے نا، انہوں نے گندگی اٹھا. تو ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے اور اوجڑی کو انہوں نے اس کے اوپر اٹھایا ایک لکڑی کے اوپر، اور وہ اٹھا کر باہر لائے. دروازے کے اوپر آ کر کہا کہ اے بنو ہاشم، کیا اس طرح کا تحفظ تم مجھے دے رہے ہو؟
کیونکہ وہ انڈر حلف تھے نا ان کے ساتھ، وہ جو سردار، کیونکہ پہلے اس سے پہلے وہ ابو طالب اپنی زندگی میں ایک پورا ان سے وہ لے بھی چکے تھے عہد کے بھی ہم سارے مل کے ان کی وہ کریں گے پروٹیکشن، حفاظت. تو اس بات پر ان کو بہت رنجیدگی بھی ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جس طرح کے یہ حالات و واقعات چلا رہے ہیں تو ان حالات و واقعات میں اب یہاں پر جو گزر بسر ہے میرا مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں مجھے کچھ اور سوچ بچار کرنی چاہیے. تو اب وہ سوچ بچار جو ہے نا ان کی وہ چلی. اس میں ایک اور اسی زندگی کے پارٹ میں ایک بات اور ہوئی کہ خدیجہ کے شادی کے بعد پھر انہوں نے ایک اپنی دوسری شادی کی، ٹھیک ہے، سودا بنت زمعان سے. وہ خاتون تھی، وہ چلی گئی تھی حبشہ میں، جو ہجرت حبشہ دوسری مرتبہ ہوئی اس میں وہ چلی گئیں. تو اس میں یہ تھا ان کے خاوند کا نام تھا سکران. تو پھر جب واپس آئے وہاں سے وہ واپس بھی آ گئیں، اور اس میں یہ تھا کہ ان کی فوتگی ہو گئی تھی خاوند کی. اچھا. تو یہ بیوہ تھی. اب چونکہ گھر کے معاملات تھے، گھر میں بچیاں ہیں اور گھر پر، تو اور کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس کے لیے کہ گھر میں خاتون کی ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کے معاملات بھی جو ہے نا وہ چلانے، اور اپنا اسلامی مشن جو یہ ہے اس تبلیغ کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ حضرت خدیجہ کے بعد اب یہ ان کے حرم میں جب دوسری بیوی جو آئی ہیں وہ یہ سودا بنت زمعہ، ٹھیک ہے، ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ذہن میں سوچا کہ میں اب یہ معاملات زندگی کو چلانا اور کو سیٹ کر دیا، گھر میں اب خاتون آ گئی ہیں تو گھر کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اب اپنا جو مشن ہے وہ یہاں چلنا اب تھوڑا سا مشکل ہے. میں اس کو آؤٹ سائڈ مکہ اس کے لیے سوچوں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو جا کے ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے کچھ جو ہے نا وہ کوئی حلیف مل جائے جو مجھے پروٹیکشن دے دیں. کیونکہ اس کا وہاں کا سلسلہ ایسا تھا نا، جب کسی کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کا اپنے ساتھ کسی کو ملا کے الائے بنا کے رکھے. اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ مکہ سے تھوڑا سا فاصلے پر جو ایک اور شہر ہے تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب اس وقت، وہ ہے طائف. تو میں وہاں پر جا کر اگر چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ میری بات سن لیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے ابھی ٹائم ہے، کیونکہ میں نے یہ اس کو راستے میں چھوڑنا نہیں ہے نا، یہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہوا کہ اچھا میں چلتا ہوں وہاں پر. اب وہاں پر جو گئے حضرت زید کو ساتھ لیا، وہ چونکہ ان کے خادم بھی تھے، ان کو ساتھ لیا اور طائف میں آ گئے. طائف میں جب گئے تو پہلے ہی طائف کی صورتحال یہ تھی کہ جغرافیائی طور پر وہ ایک ایسا ایک پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈک ہل ایریا، ہلی ایریا جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ جی ہم جیسے مری وغیرہ کا ایریا ہے آپ کا، اس سٹائل کا ہل ایریا. کہ اب جو مکہ کے لوگ تھے، اس کے جو متمول لوگ تھے وہ وہاں پر لیتے تھے اپنا زمین لیں، خرید لیں اور وہاں پہ اپنے، کیونکہ وہ زرخیز ایریا تھا اور باغات بہت تھے، اس میں فصلیں تھیں، مطلب اس طرح سے وہاں پہ ایک جو ہے نا زراعت کا بھی کام اچھا خاصا تھا. تو یہاں کے لوگ بھی وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرتے تھے اور وہاں پہ باغ خریدتے تھے. یہ لوگوں کا وہاں پہ ایک اس وقت کے امیر لوگوں کا ایک ڈریم تھا کہ گرمی مکہ سے بچنے کے لیے ہم وہاں طائف چلا جائیں گے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک اس کی اور شناخت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جیسے یہاں پر خانہ کعبہ ہے مکہ میں، تو انہوں نے وہاں پر ایک اپنی ایک لات جو ہے نا اس کا مندر جو ہے نا اس کو بنایا ہوا، اور اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مکہ کے پیرلل ہے، خانہ کعبہ کے پیرلل ہے. اتنا درجہ انہوں نے دیا ہوا تھا. وہ وہاں پہ جو قبیلہ ایک تھا بنو ثقیف کا، وہ کافی متمول لوگ تھے ان کو. اب جب گئے
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہاں پہ ایک خاندان کا جو بڑا تھا، اور وہ 3 بھائی تھے اکٹھے، اور تینوں سرداری تھی ان کے پاس. ایک کا نام تھا عبد یا لیل، یا دوسرا کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا حبیب. یہ 3 بھائی تھے تینوں. وہ تینوں بیٹھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نبی ہوں، رسول ہوں. اب ان میں سے پہلے نے بات کی، اس نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. ایک نے کہا کہ تمہارے سوا اس اللہ کو اور کوئی بندہ نہیں ملا جو نبی بن جاتا. اچھا، مطلب کہ اتنی حجت کی. ایک نے کہا اگر تم نبی ہو تو میں تو جا کے خانہ کعبہ کے جو تمہارے ہیں نا اس کے پردے پھاڑ دوں. مطلب کہ اس طرح سے مذاق اڑایا. تیسرے نے کہا، ذرا اس نے تھوڑی سمجھداری کی بات کی، اس نے کہا دیکھو اگر تم نبی ہو تو تم بڑے اونچے مرتبے پہ ہو، تو میرا جو ہے نا لیول بات گفتگو کا وہ نہیں ہے جو تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ بات کر سکوں. اور اگر تم نبی نہیں ہو اور جھوٹ بول رہے ہو تو پھر میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تو ایک ناکامی کی صورت ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ان سے کہا اچھا ایک بات رکھو خیال کہ یہ جو میری باتیں ہوئی ہیں نا ابھی تم اپنے تک رکھو. ٹھیک ہے. میں نے اور لوگوں سے بھی ملنا ہے، تو اتنی بات جو ہے نا تم نے تو آگے، میں اس سے بات آگے نہیں کر رہا، تم بھی اس سے آگے نہ بڑھو. بالکل. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 دن قیام کیا. ٹھیک ہے. طائف میں. اب طائف کے جتنے سرداران تھے یا لوگ تھے ان کو اپنا سب کو پیغام دیا وہی کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، شرک کرو نہیں، اسی کی عبادت کرو. یا الناس قولوا لا الہ. وہ جو ہے نا کسی نے بات نہیں مانی. اچھا. کسی نے بات نہیں مانی. اب وہ یہ ہوا کہ ان 3 سے تو کہہ رہے تھے کہ ابھی بات پھیلانا نہیں، ان ساروں سے ملے. اب جب ساروں سے ملے تو اب وہ پورے طائف کے اندر ایک فضا بن گئی کہ ایک بندہ جو مکہ سے آیا ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمارے آپ. تو ایک فضا بن گئی. اب انہوں نے یہ کیا ساروں نے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں جہاں جاتے تو ان کے پیچھے وہ اپنے لونڈے لپاڑے اوباش لوگوں کو لگاتے تھے. طائف کی گلیوں میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھا مذاق بھی کرتے اور تشدد بھی کرتے، تالیاں بجاتے. مطلب ہے کہ جتنا اس لیول پہ اس وقت ہو سکتا تھا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. یہ 10 دن کے بعد یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہاں تو کام بنتا نہیں ہے. ٹائم آپ کا ختم. جی بالکل. چلیں پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اگلی قسط میں، کیونکہ اور آگے اس کی تفصیل ہے تھوڑی. ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ آج اس جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. آپ کا بہت شکریہ مجتبیٰ بھائی، اور تمام ناظرین جو اور ہمیں ریڈیو پہ اس وقت سن رہے ہیں. تو اسی سلسلے کو جو ہے ہم اپنے اگلے پروگرام میں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آج جو ہے مجھے عامر احمد کو اور مجتبیٰ بھٹی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی.